बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हुसैन थेबो। आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे खुसूसन जो मार्का हक़ के कामयाबी के बाद जिस तरह से हमारी इंटरनेशनल पूरी दुनिया में पाकिस्तान अफवाज की तारीफ़ हुई है, कौम की तारीफ़ हुई है, बेसिकली वो उसका कोई मिसाल नहीं मिलता। अभी मैं हालिया 2 दिन पहले मैं टर्की में था, तो आप यकीन माने कि जिस तरह से वो हमें इज़्ज़त दे रहे थे और वो जो हमने मार्का हक़ में कामयाबी हासिल की, हम उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम मार्का इकानमी को फ़तह करना चाहते हैं। अब उसके लिए क्या क्या हमारे पास, मैंने इस पे पूरे एक सीक्वेंस से प्रोग्राम किए कि हमारे पास क्या क्या एवेन्यू है। सबसे बड़ा जो हमारा एवेन्यू है वो तो हमारे पास 65% हमारा यूथ है, टैलेंटेड नौजवान हैं, जिनको हम यूटिलाइज़ करके हम बेहतर से बेहतर अपनी इकानमी को बूस्ट कर सकते हैं। और ये जो बात हमेशा कहते हैं कि जी ब्रेन ड्रेन और ब्रेन ड्रेन, ये बिल्कुल गलत बात है, ये ब्रेन गेन है। जिस तरह से हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने भी अपनी एक स्पीच में कहा कि ये ब्रेन गेन है, आप लोग बाहर भेजेंगे तो आपका ये जाके इस वक्त भी अगर देखा जाए तो जो हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू है वो तो 38 to 40 बिलियन डॉलर जो है वो यही हमारे पाकिस्तानी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ जहाँ रहते हैं वो वहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं। और उससे हम डबल क्या, हम 200 बिलियन डॉलर की हमारी पोटेंशियल है, हम पाकिस्तानियों को दुनिया में भेजें और दे आर वेरी टैलेंटेड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। एक और बात है कि जो एक फील्ड जिसको हम मेरी टाइम कहते हैं, तो मैंने एक साहब हैं वो आज हमारे साथ हैं, मैंने उनसे एक चीज़ सीखी कि दुनिया में 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्से पे ज़मीन है। असल में है ऐसा कि दुनिया के 3 हिस्से जो रिसोर्सेज हैं वो समंदर के अंदर हैं, वो पानी के अंदर हैं, और 1 हिस्सा जो रिसोर्सेज हैं दुनिया के वो ज़मीन पे हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करें, हम उस समंदर को किस तरह से हम उससे फ़ायदा लें। इस पे एक ज़बरदस्त किस्म की इस वक्त पाकिस्तान में कल मंडे को ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, पाकिस्तान इंटरनेशनल मेरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस। इस पे हम खुसूसी आज का हमारा प्रोग्राम इसी पे है कि हम मेरीटाइम से क्या फ़ायदा ले सकते हैं, हमारा पोटेंशियल क्या है, और ख़ास तौर पे इस एक्सपो का मतलब क्या है, कितने ममालिक के यहाँ पे लोग आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब हैं जो प्रेसिडेंट नीमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे प्रोग्राम में हमेशा शमूलियत हासिल कर रहे होते हैं। सर आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, और मुझे आप ये भी इजाज़त दें कि मैं आपको डॉक्टर वाइस एडमिरल अहमद सईद साहब कहूँ, क्योंकि आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मलेशिया ने रिकमेंड किया है, नेदरलैंड की मेरीटाइम यूनिवर्सिटी ने आपको डॉक्टरेट की। आपको सबसे पहले तो मुबारक भी हो, और आपको हम डॉक्टर भी पुकारना भी शुरू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ कैप्टन अहमद शबीउल कबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान नेवी से। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ ज़ुहैर नसीर साहब हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, CEO हैं बदर एक्सपो के। मुख्तलिफ इवेंट्स पाकिस्तान में इमेज बिल्डिंग, परसेप्शन क्रिएशन, इकानमी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से काम करें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर आपसे हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को बताएँ कि ये जो कल पाकिस्तान इंटरनेशनल मेरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या अर्न कर सकते हैं। जी, इस चीज़ का आगाज़ आप ऐसे कर लें कि अभी हिस्टोरिकली जैसे जैसे पाकिस्तान बनने के बाद पहली तो बात ये है कि डिफेंस फोर्सेस का होना क्यों ज़रूरी है। यहाँ से हम बात को आगे लेके चलते हैं जी, ताकि बात थोड़ी सी लॉजिकली बेहतर हो जाए। तो जैसे बोन के साथ मसल का होना ज़रूरी है और बॉडी इसी से चलती है, इसी तरीके से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके लिए सिक्योर इन्वायरमेंट का होना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए पहले 2007 में अमन का आगाज़ हुआ, फिर तकरीबन 2000 में आके ये आइडियाज़ का आगाज़ हुआ, और फिर 2023 में इनको थोड़ा सा हमने रीअरेंज किया नेवी ने, कि नेवी ने इसमें से जो एग्ज़िबिशन और कॉन्फ्रेंस पार्ट को सेपरेट कर दिया और अमन एक्साइज को सेपरेट करके उसके साथ
امن ڈائلاگ کو کلپ کر دیا. تو امن ڈائلاگ جیسے پہلی دفعہ اس سال کے شروع میں ہوا تھا اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی تشریف لائے تھے, تو اس کا جو بیسک تھیم تھا وہ یہی تھا کہ جو پریکٹیشنرز ہیں ان کو پہلے لایا جائے اور ان سے جو اسٹریٹجک ایک انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر بات کی جائے, اور اس میں جو گیپ انالیسز ہیں ان کو لے کے پھر انڈسٹری کی طرف ہمیں ٹرانزٹ کرنا چاہیے. اس میں ہماری لوکل ہے اور انٹرنیشنل کولیبریشنز کو لے کے آئیں, اور اس میں اپنے جو ہماری اسٹرینتھ ہے اس کو بھی ہم پچ کریں اور اس طریقے سے اس کو چلائیں. تو ابھی جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے وہ انشاءاللہ ان کپل آف ڈیز وہ سٹارٹ ہوگا, اور پاکستان نیوی اس میں فور فرنٹ پہ یہ سارا کام کر رہی ہے. بیک اینڈ پہ منسٹری آف میریٹائم افیئرز جو سپورٹ میں ہے, اور جو اس میں انٹرنیشنل میریٹائم کانفرنس ہے وہ انشاءاللہ نیما ان کولیبریشن ود پاکستان نیوی کر رہی ہے. زبردست ہے, یہ ہمیں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ نیما زبردست کام کر رہی ہے انڈر یور لیڈرشپ. یو آر آلسو پریزیڈنٹ آف نیما. کیپٹن احمد صاحب, میں آپ کے پاس آؤں کہ کل جو ایونٹ شروع ہونے جا رہا ہے, نیوی خاص طور پہ پاکستان نیوی کتنا پریپیئر ہے, اینڈ دوسری بات یہ کہ ہاؤ یو ول کنوینس دا بزنس مین, کیونکہ بزنس اسٹریٹجی از ڈفرینٹ اور جو سولجر ہے اس کی ایک مائنڈ سے ڈفرینٹ ہے, تو آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ ویری گڈ کویسچن. جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, تو میری ٹائم سیکٹر کی بات ہوتی ہے تو ہمارے سے پہلا کویسچن یہی کیا جاتا ہے, نیوی اینڈ میری ٹائم سیکٹر. جی سر. تو میں آپ کے توسط سے اپنے آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ جو میری ٹائم سیکٹر ہے, نیوی از پارٹ آف میری ٹائم سیکٹر. رائٹ. جب ہم میری ٹائم اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر امبیڈ ہوتی ہے نیول اسٹریٹجی. سو وی آر پارٹ اینڈ پارسل آف میری ٹائم سیکٹر, اینڈ دس 90% or more than 90% of that maritime sector is without Navy. جب نیشنل لیول پہ بات کرتے ہیں, اس کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے پرزم آف نیشنل پارک کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ایلیمنٹس آف نیشنل پارک سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں نیشنل ریسورسز, اکانومی اینڈ دین ملٹری فورس, ملٹری پاور جو ہوتی ہے. جب تک ان کا آپس میں ایک ہم آہنگی نہیں ہوتی تو وہ نیشنل پاور کے ایلیمنٹ میں وہ کنورٹ نہیں ہوتی, اور اس کی نیشنل پاور کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی. آرم فورسز جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سے نیشنل اسٹیٹ گورنمنٹ کی انسٹرومنٹس ہوتی ہیں ان کے آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے. تو لائک آل ادر آرم فورسز راؤنڈ دی ورلڈ, وی آر آلسو انسٹرومنٹ ٹو نیشنل گورنمنٹ, نیشنل اسٹیٹ گورنمنٹ. تو منسٹری آف میری ٹائم افیئر کی پیٹنیج کے اندر پاکستان نیوی یہ موڈس ایفرٹ کر رہی ہے. اٹس چیلنجنگ. جب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں, سٹارٹ ہم نے اس طرح کیا, منسٹر آف میری ٹائم افیئر نے 128 کنٹریز کو انویٹیشن بھیجی. دین نیول چیف صاحب کی طرف سے 72 نیویز کو, پھر 40+ کوسٹ گارڈ کو انویٹیشن بھیجی. تو اس طریقے سے پھر ہمارے افسرز راؤنڈ دی ورلڈ انہوں نے ٹریول کیا, جا کے لوگوں کو کنونس کیا کہ ہمارے پاس آئیں. ہماری یہاں کی ٹیمز جو نیوی کی تھیں, دے ہیو ٹریول ایوری انچ آف دی کنٹری, اسٹارٹنگ فرام گوادر, کوئٹہ, لاہور, فیصل آباد, اسلام آباد. ہم چیمبرز پہ گئے, وہاں پہ بزنس کمیونٹی کو مسٹر کیا ہم نے انہیں بتایا کہ میری ٹائم سیکٹر ہے کیا. ایک کیبل بنا رہے ہیں گجرانوالہ والے, تو وہ کیبل میری ٹائم گریڈ میں جب وہ کنورٹ ہوتی ہے تو اٹ از 10 times دین دیٹ آف جو وہ کیبل بنا رہے ہیں. رائٹ. تو یہ ہمارے چیلنجز تھے. ہم نے اس کو ایکسٹینسو آؤٹ ریچ کی, ڈپلومیٹک کور کو انوالو کیا, ان کے پاس گئے. تو الحمدللہ جو پہلا بھی ہمارا میڈن ایڈیشن تھا 2023 کا, وہ بھی اللہ نے عزت دی نیوی کو, اور وہ نیشنل ایک خدمت کرنے میں نیوی کامیاب ہوئی. زبردست. اور اسی طریقے سے یہ سیکنڈ ایڈیشن ہے, اینڈ وی آل ٹیم جو اس میں انوالو ہیں, ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ اللہ ہمیں پھر عزت بخشے گا, اور ہم اسی طریقے سے قوم کی خدمت اکنامک فرنٹ پہ بھی کریں گے. زہیر نصیر صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیولپمنٹ مینس دی ڈیولپمنٹ آف ہیومن مائنڈ. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ ڈیولپمنٹ آف ہیومن مائنڈ, وہ ڈفرینٹ سیکٹر ہو, وہ اسپورٹس ہو, ایکسپوز ہو, کانفرنسز ہو. یہ جو خاص طور پہ کل سے شروع ہو رہا ہے انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس, آپ کتنے ہوپ فل ہیں اور کیا کیا ارینجمنٹس آپ لوگوں نے کی ہوئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طریقے سے ایڈمرل صاحب نے بات کی, کیپٹن شبیر نے بات کی, میں آپ کو اس میں تھوڑے سے ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں. دیکھیں, جب ہم میری ٹائم کی بات کرتے ہیں تو میری ٹائم سیکٹر
پہ یہ ہمارا ایک ایسا انٹیپڈ سیکٹر تھا جس کو لاسٹ کوئی 75 ایئرس سے اس کے اوپر ایسچ وہ کام نہیں ہوا تھا. تو الحمدللہ یہ ایز اے بدر ایکسپو کے لیے ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے. اٹس کہ جس طریقے سے ہم نے اس پروجیکٹ پہ کام کیا ود پاکستان نیوی, اور یہ ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ پاکستان کے لیے یہ ایک فلیگ شپ ایونٹ ہو جائے گا. اس کے اوپر کیونکہ مین آبجیکٹیو یہ تھا, کیونکہ جب ہم کسی سے بھی بات کرتے تھے میرے ٹائم پہ, تو لوگوں کو پہلے تو لوکلی اس چیز کو سمجھانا, کیونکہ یہ جو ہمارا کوسٹل لائن جس طریقے سے بات ہوئی, یہ جو ہمارا کوسٹل لائن ہے یہ 1150 کلومیٹر ہے, جس پہ سندھ اور بلوچستان, جس پہ 350 کلومیٹر ہمارا سندھ ہے اور 700 کلومیٹر جو ہے ہمارا بلوچستان ہے. تو یہاں پہ ان گورنمنٹس کو میں سی ایم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے اس شو پہ ہمیں سپورٹ کیا. اسی طریقے سے بلوچستان گورنمنٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے سپورٹ کیا. ہماری ان کے ساتھ ملٹیپل میٹنگز ہوئیں جس طریقے سے ہم نے ان کو بریف کیا فار دا پروجیکٹس کہ یہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. اور یہ جس طریقے سے پاکستان نیوی کے ساتھ ہم نے اس میں مل کے جس طریقے سے اس پورے شو کو ہم نے اس کو آگے لے کے چلے اور اس کی اس پوٹینشیل کے اوپر جس طریقے سے کام کیا, لوگوں کو بریف کیا, تو اب ہمارا جتنا بھی, کیونکہ جب ہمارا پہلا شو تھا اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو اس کے اندر بہت ساری کلیئرٹی نہیں تھی, کیونکہ یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے جس میں رینیویبل انرجی آ جاتی ہے, ہمارے پاس فشریز آ جاتی ہیں, شپ بلڈنگ آ جاتی ہے, پورٹ شپنگ, کام تو ہو رہا تھا لیکن کلیکٹیولی کچھ نہیں ہو رہا تھا اس لیول پہ کہ ہم اپنے ان ریسورسز کو کسی پلیٹ فارم پہ ایک لا کے کسی پہ گیدر کریں. تو الحمدللہ ہم نے اس پہ مل کے ہمارے ساتھ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو ایجوکیشن پارٹ تھا جس کے اوپر نیما ہمارے ساتھ اس کے ساتھ جڑا ایز اے کانفرنس سائٹ کے اوپر, تو آل ٹوگیدر ہم نے اس کو پورا ایک پیکج بنایا ہے. بالکل ٹھیک, زبردست. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم ایڈمرل صاحب سے یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا پوٹینشیل کیا ہے. بیسیکلی ہم کل عام آدمی کے لیے اگر ہم بات کریں تو وہ اس سے کیا سبق لے, جو چھوٹا بزنس مین ہے, جو B2B, جس طرح سے زہیر صاحب نے کہا, جو ایک تو G2G ہے, پھر B2B میں کیا آئے گا, اس پہ بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارا خصوصی پروگرام جو پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کل سے کراچی میں شروع ہونے جا رہا ہے. ایڈمرل صاحب, جس طرح سے آپ نے پہلے بھی بریف کیا, لیکن اگر میں پرٹیکولر آپ سے سوال کروں کہ یہ جو ہمارا میری ٹائم سیکٹر ہے پاکستان کا, مارکہ حق کے کامیابی کے بعد اب ہم نے اگلا جو ہمارا گول ہے وہ ہے مارکہ اکانومی کو فتح کرنے, اس کا کتنا بڑا پوٹینشیل ہے, اور جو کل کانفرنس ہونے جا رہی ہے ایکسپو, اس میں ایک کامن بزنس مین کے لیے کیا ایونیوز ہیں, جو باہر سے آ رہے ہیں لوگ ان کے لیے کیا ہیں, کیا یہاں پہ B2B, G2G یا C2B سم تھنگ ایسا کوئی ایگریمنٹ بھی ہونے جا رہے ہیں؟ جی شکریہ. میں شکریہ ادا کروں گا زہیر صاحب کا کہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اس چیز کو آپ کو گفتگو کو لے کے چل رہے ہیں کہ جو آئیڈیاز میں اور پائمیک میں جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفنس انڈسٹری کے ساتھ ساتھ اس میں بلو اکانومی کو بھی بلینڈ کیا گیا. تو اس کا بہت بڑا پارٹ جو ہے نا بلو اکانومی کا ہے. تو اس حوالے سے اگین میں یہ کہوں گا کہ جو والیوم ہے بلو اکانومی کا ورلڈ میں وہ تقریباً 2.8 سے 2.9 ٹریلین کا ہے پر اینم, اور پاکستان کا اس میں جو رول ہے یا کنٹریبیوشن ہے وہ فرکشنز میں بھی نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھی جغرافیکل لوکیشن پہ ہیں, تو جب تک ہم اس کا ادراک تو ہے لیکن اس کے ساتھ وہ تمام عوامل نہیں لے کے آئیں گے تو اس کو ہم انکیش نہیں کر سکتے. تو یہ جو میری ٹائم ڈومین ہے یہ ایوریج جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے ان کا تقریباً 8 to 10% آف ٹوٹل GDP ہے ایوریج, اور جو ڈیولپڈ کنٹری ہیں وہ تقریباً 15 سے 18% ہوتے ہیں. 40 شعبے ہیں میری ٹائم سیکٹر کے, ان 40 کے اندر نیما کام کرتا ہے, اور ان سب کے اندر ہر ایک میں یہ پوٹینشیل ہے کہ ایکیومولیٹڈ ٹوگیدر یہ 100 بلین آپ کے لیے فیچ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم ٹارگٹ کر کے کریں گے تو جیسے کہ اڑان پاکستان میں 6 بلین کا ٹارگٹ دیا گیا ہے بائی 2030, تو میرے خیال میں اگر اس کو
ٹھیک طریقے سے کیا جائے تو 10 بلین ہم ٹچ کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم ٹارگٹ بنا کے, اور آئی تھنک منسٹری آف میری ٹائم افیئرز اس وقت جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, جس طریقے سے انہوں نے بہت سارے انیشیٹوز لیے ہیں. تو مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہمارا یہ ایک کنٹریبیوشن آف میری ٹائم اکانومی انٹو آر نیشنل اکانومی کا ایک بہت بڑا گیپ ہے, ایک ڈیفیسٹ ہے, یہ انشاءاللہ کور ہوگا. رائٹ سر. احمد صاحب, میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ کتنا ضروری ہے کسی بھی ایک دنیا کی اسٹرانگ نیوی کے لیے یا کسی فورسز کے لیے کہ اس ٹائپ کے ایونٹ ہونے چاہیے جس میں کمرشل ایکٹیویٹی بھی ہو, آپ کی امیج بلڈنگ بھی ہو, آپ کی پرسپشن کریشن بھی ہو, یہ کتنا ضروری ہے؟ یہ جو انٹرنیشنل ایکسپوز ہوتے ہیں راؤنڈ دی ورلڈ, اور اس میں جہاں میری ٹائم سیکٹر کے ایکسپوز ہوتے ہیں تو وہ نیویز وہاں پہ انوالو ہوتی ہیں. جو ان کے سی ایکسرسائز کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ سی میں ہو رہے ہوتے ہیں, اور ان کے ایگزیبیشن اور ایکسپو کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ آن لینڈ ہو رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے ریجن میں ہی اگر بات کریں, انڈونیشیا میں, سنگاپور میں, قطر میں, یو اے ای میں, ہر جگہ پہ اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں. یہ آپ کی میری ٹائم ڈپلومیسی کا ایک بہت بڑا ٹول ہیں جس میں آپ پروجیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان نیوی, جیسے ہم ابھی پروجیکٹ کر رہے ہیں, کہ ہیز دی کیپیسٹی ناٹ اونلی آن دی کور فرنٹ ٹو ڈیفینڈ دی سوورنٹی آف پاکستان بٹ ٹو گارڈ دی اکنامک فرنٹ آف پاکستان. تو یہ اسی طریقے سے ایک ٹول ہیں جس طرح باقی نیشن کرتی ہیں. ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا اس کی طرف توجہ نیشنل گورنمنٹ کی طرف سے اور دیر سے آئی ہے, بٹ اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن, رائٹ ٹائم. اور جس طرح ابھی ایڈمن صاحب نے فرمایا کہ جو ابھی کی نیشنل گورنمنٹ ہے ان کے اگر آپ پچھلے 6 مہینے 1 سال کے آپ انیشیٹو جو میری ٹائم سیکٹر میں اناؤنس ہوئے ہیں, وہ پورٹ آپریشن کے چارجز لوور کرنا ہو, وہ جس طرح سے گیڈانی کو ری ویمپ کر رہے ہیں, اس کے لیے جو گرانٹ اناؤنس کی گئی ہیں, بیکاز جو پیرس کلائمیٹ چینج اور اس کے اوپر جو کنونشن ہے انٹرنیشنل, جو شپنگ ریسائکلنگ کی کنونشن ہے, وہ اس انڈسٹری کے لیے ابھی ایک بوم آنے والا ہے. کیونکہ آپ ڈبل ہل کنونشن جو شپس کے ہوتے ہیں اس کی انفورسمنٹ بڑھتی جائے گی, تو آپ کے شپ جو ریسائیکل کے لیے پہلے سے فار ایگزامپل 20 ایئر میں آتے تھے تو وہ 10 to 15 ایئر میں آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس پہ منسٹری آف میری ٹائم افیئر نے بھی ریسنٹلی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ اس کے علاوہ ہمارے میری ٹائم منسٹری نے اناؤنس کی ہے کہ اس کا چیمبر آف کامرس سیپریٹ بنے گا, میری ٹائم چیمبر آف کامرس, ٹو کنیکٹ میری ٹائم کمیونٹی اینڈ بزنس کمیونٹی ٹوگیدر. بالکل ٹھیک ہے. زہیر صاحب, آپ مختلف بزنس کمیونٹی سے بھی ویری ویل لنکڈ ہیں, تو ہماری خاص طور پہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ کل کے ایکسپو کے لیے کتنا ایکسائٹیڈ ہیں, اور کیا کیا ایونیوز ہیں خاص طور پہ ان کے لیے جو آپ نے ان کو بریف کیا کہ دے کین کم اینڈ دے کین انویسٹ اور دے کین ٹریڈ, اور B2B اور G2G جو اس میں ایگریمنٹس ہوں؟ میں ابھی اسی بات کا, یہ جو آپ نے کویشچن کیا شبیر صاحب سے, میں اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا. دیکھیں آپ نے, میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں اس وقت ٹیکسٹائل کی. جی. تو ٹیکسٹائل کے اندر ہماری کتنی ایکسپورٹ ہے. آج کوئی بھی ایک مشین یورپ کے اندر لانچ ہوتی ہے تو ود ان 2 months 3 months وہ ہمارے پاس ہماری ان فیکٹریز کے اندر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کیا یورپین اسٹینڈرڈز ہیں, کسی طریقے سے ہمارے پاس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں, کس طریقے سے پاکستان سے جو فیبرکس ہیں یا جو ہمارے پاس ٹیکسٹائل کے اندر کیا کیا چیزیں باہر جا رہی ہیں, تو وہ اس کو میٹ کرتے ہیں. تو پچھلے کچھ 75 ایئرس کے اندر ہمارے پاس جو میری ٹائم سیکٹر ہے, جیسے آپ نے ہماری فش کی بات کی, ٹرکی کی ایگزامپل تھی, تو پاکستان کے اندر اس لیول پہ بالکل لوگ کام کر رہے تھے, لیکن اس لیول پہ کام نہیں تھا کہ جو اپنے یورپین اسٹینڈرڈس کو میٹ کر سکیں. اسی وجہ سے اب الحمدللہ یہ جو ہم نے جو میری ٹائم پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو جو اس وقت کراچی میں یہ ہم آرگنائز کر رہے ہیں, اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایک تو اویئر کریں, اور جو ہمارے پاس انٹرنیشنلی مطلب 38 کنٹریز سے جو ہمارے پاس فارن ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں, جب وہ آ کے ہمارے یہاں پہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ, جو ہمارے لوکل پلیئرز کے ساتھ جب وہ میٹ کریں گے تو وہ ان اسٹینڈرڈس کو ڈسکس کریں گے. تو انشاءاللہ تو اس کا اصل مقصد کہ ہمارے لوگ ان انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ ایک تو وہ ان ہوں گے, ان کے جوائنٹ وینچرز ہوں گے, ان چیزوں کو آج یہ جو ہم
اس شو کے اندر جو چیز ڈسکس کر رہے ہیں یہ وہی چیزیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں, ہمیں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اس کو میٹ کرنی ہے, کیا چیلنجز ہیں, کیا چیزیں آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم کے اندر جیسے ہماری اپنے پاس جیسے PMSA جیسے کیپٹن شبی نے کہا کہ وہ کس طریقے سے اس پہ فورس کرائیں گے اور کس طریقے سے اس کو ان اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنے کے لیے وہ آگے لے کے چلیں گے. میں ایک اور ایگزامپل جیسے ٹونا فش ہے ہماری دنیا میں, ٹونا کیسے کھائی جاتی ہے, ہر جگہ پہ ہر کنٹری میں موسٹلی ٹونا فش آپ کو برگرز اور اس میں ملتی ہے. ہمارے پاس ٹونا فش کی جب ہم یہاں پہ کیچ کرتے ہیں تو وہ اس کی جو ہینڈلنگ ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہوتی اور وہ خراب ہو جاتی ہے. تو اب اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹ میں فشز انڈسٹری کے اندر ہم اس کو کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اب بزنس کمیونٹی کے اندر یہ ایک ٹاک آف ٹاؤن بن گیا کہ ہاں جی یہ جو ہمارا سارا شو ہے اس کے اندر کیا اپرچونیٹیز ہیں. مطلب اسی طریقے سے ہمارے پاس رینیویبل انرجی کے اوپر آگے آنے والے ٹائم میں فیوچر ہمارا سارا یہی ہے, جتنی انڈسٹری ہے وہ رینیویبل پہ جانی ہے, گرین انرجی کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک میرا ٹائم کا ایک ٹاپک ہے, ٹھیک, کہ اس کو ہم نے اس کو ہم کیا فردر کیسے اپنے اس ٹیکنالوجی کو ہم اپنے اس کے اندر کیا ایڈوانسمنٹ لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر ہماری بزنس کمیونٹی ان ریسورسز پہ اور ان چیزوں پہ انشاءاللہ اس کے ساتھ جاتی ہے تو آپ دیکھیے گا کہ آنے والے ٹائم کے اندر انشاءاللہ ہماری ایکسپورٹ میں ایک تو اضافہ ہوگا. پھر ہمارا جو اسٹارٹ اپس ہیں اس فورم پہ, کیونکہ ہم دو چیزوں پہ ہم زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, ایک تو ہمارے نئے اسٹارٹ اپس پلس ہمارا ایجوکیشن سیکٹر. یہ دو چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا. ہم نے بہت سارے یونیورسٹیز کو یہاں پہ ان کو انوائٹ کیا, ان کے پروجیکٹس, ان کے اسٹوڈنٹس, تاکہ وہ جو ہمارے پاس اس وقت سندھ گورنمنٹ کی پارٹیسپیشن ہو رہی ہے, سندھ گورنمنٹ کے اندر ہمارے پاس کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں, کون سے سیکٹرز کیا کام کر رہے ہیں, وہ اپنے سارے پروجیکٹس وہاں پہ لا کے ڈسپلے کریں گے. ایسے ہی بلوچستان گورنمنٹ ہے تو بلوچستان گورنمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹس آ رہے ہیں وہ اپنے سارے پروجیکٹس کو وہاں ڈسپلے کریں گے. پھر کیا انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں. تو یہ سارے ایک فورم کے اوپر ہمیں سب سے پہلے ودن پاکستان اپنے ان ریسورسز کو کیا چیزیں ان کو ڈسکس کرنا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. تو یہ ایک پورا ایک آپ کہہ لیں کہ یہ ایک ایسا سٹرکچر انشاءاللہ بننے جا رہا ہے جو آگے ہماری ایکسپورٹ میں کام کرے گا. زبردست. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم ایڈمن صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا ادھر R&D کس طرح سے ہونی چاہیے. جس طرح سے زہیر نے زبردست قسم کی ایک آئیڈینٹیفائی کرا کہ ٹیکسٹائل جو ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹ ہے, ہمارا تقریباً 70%, اگر ہم $30 بلین ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹوٹل, تو اس میں 18 to 19 بلین صرف اور صرف ٹیکسٹائل ہوتا ہے. اور ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم انوویٹ کرتے ہیں, ہم اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو ہم میٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹیکسٹائل کی پروڈکٹ ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے. خاص طور پہ ہماری ڈینم میں پوری دنیا میں وہ مشہور کیوں ہے وہ اس لیے کیونکہ ہم اس میں انوویشن کریشن لاتے ہیں. تو اس سیکٹر میں کیونکہ جو نیما ہے وہ سب سے بڑا ادارہ ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا, تو یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس میں مزید بہتری آنی چاہیے. چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں ایسا کیا انیشیٹوز لینے چاہیے. جس طرح سے زہیر صاحب نے کہا کہ جو ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ انوویٹ کرتا ہے, وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے آج ہماری اگر 70% پوری ایکسپورٹ کا جو 70% ہے وہ صرف ڈینم ہے, وہ ٹیکسٹائل, اور ٹیکسٹائل ہمارا دنیا میں بہترین ہے. تو یہ ہم میری ٹائمز میں بھی ایسے انیشیٹو لانے کے لیے ہمارے پاس جو ایک ادارہ ہے جس کا اب نام ہے نیما, اس کے پریزیڈنٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو سر ہمیں کیا اسٹیپ لینے چاہیے اور آپ کیا اسٹیپ اس وقت لے رہے ہیں, تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں. اس میں ظاہر ہم بھی باہر جب جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی ہے تو وہ بیسٹ پریکٹسز کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملک کیا اچھے کام کر رہے ہیں جس کو ہم اپنے ملک میں لا کے اس کو ہم استعمال میں لائیں. جیسے میں آپ سے کہوں کہ ہمارے ہاں تقریباً 1.5 سے 2 kg کی فلے کی جو فش ہوتی ہے اس سے ہم زیادہ سے زیادہ $18 سے $20 کماتے ہیں. ناروے میں ایک ٹیکنالوجی ہے جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ زیرو ویسٹ فش, اور وہ تقریباً $200 اس سے کماتے ہیں. اس لیے کہ نہ صرف اس کا وہ فلے استعمال کر رہے ہیں, اس کے بونز کا استعمال کرتے ہیں, اس کی سکیلز کو استعمال کرتے ہیں کاسمیٹکس کے اندر. اس کے علاوہ وہ اس کے انزائمز جو ہے نا اس کے تھرو وہ ایسی ایک برن کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں جو کہ بہت مہنگا ہوتا ہے, وہ اس سے لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس کا سکن ہے, سکن سے وہ لوگ اس سے
چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں بنا رہے ہیں جن کی بڑی ویلیو ہے، تو وہ دس از کالڈ دی ویلیو ایڈیشن ایکچولی. اگر ہم نے شرم فارمنگ کی جیسے ہم نے بات کی، ابھی ہمارے پاس جو شرم ہم نے ایکسپورٹ کیا وہ تھائی لینڈ کو چلا گیا، اس لیے کہ ہم نے وہ 8 سے 10 ڈالر پر کے جی بھیجا. وہاں پہ چونکہ ان کے پاس انٹرنیشنل پیکیجنگ کے فیسلٹیز ہیں، انہوں نے اس میں ویلیو ایڈیشن کر کے اسے ڈبل پرائس پہ انہوں نے مارکیٹ میں لیا ہے. تو اگر ہمارا انویسٹر اور ہمارے جو لوکل انویسٹر ہے انہی بزنس ماڈلز کو دیکھتے ہوئے، جو ہم یہاں پریزنٹ بھی کریں گے اپنی انٹرنیشنل میریٹائم کانفرنس میں بھی، اور ایگزیبیشن میں بھی بہت سارے ایسے لوگ آئے ہیں جو کہ یہ بات کریں گے، ان کو ہم امیٹیٹ کریں، ان کو اپنے اسٹینڈرڈز میں لے کے آئیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس وہ اتنا ویلیو ایڈیشن کرنے کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری جو فش کا پوٹینشیل اگر 6 بلین ہے تو میرے حساب سے تو 10 بلین پہ چلا جائے گا. تو یہ وہ چیزیں جس کے اندر نیما کام کرتا ہے، ریسرچ ورک کرتا ہے، اور اس ریسرچ کو پھر ہم پبلش کرتے ہیں. اسی حوالے سے بیچ میں ایک بات ہوئی تھی گڈانی شپ بریکنگ کی. اب ہسٹوریکلی پاکستان کی نیچرل شپ بریکنگ یارڈز ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ نے ایسا اچھا کوسٹ دیا ہوا ہے کہ وہاں پہ تقریباً 136 کے قریب یارڈز بنے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ ہسٹوریکلی ہم اس کو ایک ٹریڈیشنل طریقے سے چلا رہے تھے، جس میں کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے ہم یا جو ورکر کی ہیلتھ ہے اس کے بارے میں ہم زیادہ کام نہیں کر رہے تھے. تو اب چونکہ 2009 کے بعد یہ ہانگ کانگ کنونشن آ گیا، تو اس کی وجہ سے اگر ہم یہ بیسٹ پریکٹسز جو گرین پریکٹسز کہلاتی ہیں اگر ہم نہیں لیں گے تو ہماری انڈسٹری ختم ہو جائے گی، جو کہ تقریباً خاتمے کے قریب ہو گئی ہے. تو پاکستان نے اس کو ریٹیفائی کر لیا، اور ابھی یارڈز جو ہیں وہ اس سال 6 سے 8 یارڈز جو ہے ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے گرین پریکٹسز کی طرف سرٹیفائی ہو جائے. تو انشاءاللہ یہ ریوائول شروع ہوگا. اب پوٹینشیل کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں، تو اس وقت دنیا میں تقریباً 100,000 پلس شپس بڑے جو ہیں وہ کیری کر رہے ہیں 80% آف ٹوٹل کارگو. رائٹ. اور جو کلائمیٹ کے حوالے سے اور ایس ڈی جیز کے حوالے سے بائی 2030 ان کو گرین شپنگ میں کنورٹ ہونا ہے. تو جو ہاف لائف گزار چکے ہیں وہ کنورٹ نہیں ہوں گے، وہ اسکریپ ہوں گے. اور وہ زیادہ تر کا تعلق جو ہے یورپ سے ہے. یورپ میں شپ بریکنگ نہیں ہوتی، تو وہ کہاں جائے گی؟ پاکستان کی طرف آئے گی. بالکل صحیح. سو دیٹ مینس کہ اگلے 10 سال میں ایوریج آپ کے پاس یہی جو ہے یہ شپ تقریباً 3,000 سے 4,000 شپ اسکریپ ہو رہے ہوں گے. تو وہ سارا بزنس جو ہمیں لینے کے لیے ہمیں اپنے ان ہاؤس چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ان لائن کرنے کی ضرورت ہے جو انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں اور وہ ساری چیزیں. تو نیما اس کے اوپر جو پہلا سٹیپ ہے ریسرچ ہے، اویئرنیس ہے، پھر ٹیکنیکل سپورٹ کی طرف بھی ہم جاتے ہیں، انٹیگریٹ کرتے ہیں مارکیٹ کے ساتھ. ہمارے پروجیکٹس ہیں ایسے. تو یہ ہمارا بیسک. بالکل ٹھیک ہے. کیپٹن صاحب، ایک آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ تو خصوصی ایک ہی ٹاپک پہ ہے، لیکن ایک چھوٹا سا میں آپ سے کوشچن رکھوں گا کہ ابھی جو مئی میں ہوا مارکہ حق جس میں پاکستان کی الحمدللہ فتح ہوئی، اور وہ کلیئرلی اور کیٹیگریکلی پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا. اگر میں تھوڑا سا کمپیریزن لوں کہ ہماری کیپیسٹی اور جو دشمن کی کیپیسٹی ہے، ہم کتنا بہتر ہیں ان سے، اور ہمارا کتنا ایگریسو ایک ہمارا موڈ تھا اس وقت. جب ہم بچپن میں سنا کرتے تھے ایک ٹاپک مین بیہائنڈ دی گن اور گن بیہائنڈ دی مین، تو ٹیکنالوجیکل جب ایڈوانسمنٹ آئیں تو یہ ڈیبیٹ تھوڑی سی فیڈ ہونا شروع ہو گئی. کہ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جی اب تو ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اسی طریقے سے جب ہمارے پڑوس میں انہوں نے رشین سے شپ لیے، فرانس سے انہوں نے ایئر کرافٹ لیے، فرانس سے انہوں نے سب مرینز لیں، تو دیر واز اے ڈبیٹس کہ اب یہ انہوں نے ہمیں بائی نمبر اینڈ بائی ٹیکنالوجی آؤٹ نمبر کر دیا. تو وہ اب پاکستان ہیو نو میچ ٹو دیئر سپیریورٹی. اللہ نے مدد کی، اور اللہ نے جو ہمیں عطا کی ہوئی ہے پاکستانی نیشن کو، جہاں بھی جاتے ہیں وہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، میڈیکل فیلڈ میں ہوں، ہر جگہ پہ الحمدللہ. سملرلی پاکستان آرم فورسز سوسائٹی کا حصہ ہیں. اسی برین میں سے کچھ حصہ پاکستانی مائیں جو ہیں وہ فوج کو ہینڈ اوور کرتی ہیں، اور وہ آگے اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں. مجھے خوشی ہے میں ان میں سے ایک ہوں. تو اللہ کی عطا تھی، اس عطا کو پاکستان آرم فورسز نے، آرمی، نیوی، ایئر فورس تینوں نے مل کے اس طریقے سے ڈسپلے کیا کہ وہ ٹیکنالوجی جو سپیریئر ٹیکنالوجی ورلڈ کے خوابوں میں تھی
رافیل جس کو وہ خود مٹی میں مل گئی، وہ مٹی میں مل گئی. اللہ کی عطا، اللہ کی رضا اس میں شامل تھی. زبردست. زہیر صاحب کل کی کانفرنس سے آپ کتنا ہوپ فل ہیں اور کیا ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں جو 2023 میں ہوا اور اب جو 25 میں ہونے جا رہا ہے، تو اب اس کے کمپیریزن میں کیا ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں کل؟ سب سے پہلے تو میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی اس سے الحمدللہ ہم ابو ہیں. جو ہماری انٹرنیشنل پارٹیسپیشن ہے وہ ہمارے پاس اس وقت کوئی 125 فارن ڈیلیگیٹس اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں فرام 37 کنٹریز. اور جو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایگزیبٹرز ہیں، اپروکس 200 ایگزیبٹرز اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جس میں 70 انٹرنیشنل ایگزیبٹرز اور پلس 120 جو ہیں وہ ہمارے 130 جو ہیں ہمارے وہ لوکل ایگزیبٹرز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ ہماری ایک سکسیس سٹوری ہے. مطلب کسی بھی شو کی اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ لاسٹ شو میں آپ کی کیا پارٹیسپیشن تھی اور اس کے بعد آپ کا نیکسٹ شو کے اندر کیا پارٹیسپیشن رہی ہے. تو الحمدللہ لاسٹ اگر ہماری اس کے اندر 22 کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، تو اس دفعہ الحمدللہ ہمارے پاس 37 کنٹریز کی پارٹیسپیشن ہے. کیپٹن صاحب، ہم اپنے افواج پاکستان کے اوپر، وہ آرمی ہو، وہ ایئر فورس ہو، وہ نیوی ہو، وہ چاہے کیوں نہ ہماری فرنٹ فٹ پہ جو لڑنے والی پولیس ہو، پاکستانی لوگ اگر کوئی بھی مشکل ٹائم ہوتا ہے تو وہ 25 کروڑ لوگ پاکستان کے وہ فوجی بن جاتے ہیں. اور وہ آپ نے ابھی حالیہ دیکھا کہ کس طرح سے اگر وہ پولیٹیکل ڈفرینسز بھی تھے لیکن وہ اس دن سارے ایک پاکستانی تھے. تو آپ نے کیا میسیج دینا ہے عوام؟ بہت اچھا کلوزنگ ریمارکس کے طور پہ آپ نے ایک میسیج کے طور پہ یہ بات فلوٹ کی. یونٹی از دی اسٹرینتھ. بالکل. تو ہم جب تک ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے، ایک مٹھی بن کے رہیں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی دشمن ہمارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی. پاکستان فورسز جو ہیں اس کے رکھوالے ہیں اور انشاءاللہ قوم کو کبھی بھی اس صورت میں مایوس نہیں کریں گے. بہت شکریہ. سر ایڈمرل صاحب، آپ آخر میں کیا میسیج دیں گے، خاص طور پہ کل جو ایونٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں اور پاکستان کے یوتھ کے بارے میں؟ ایک تو جیسے آپ نے سٹارٹ میں انٹرو میں بات کی تھی کہ مارکہ حق، اور اس کے بعد آپ اکانومی کا مارکہ حق کہہ لیں، مارکہ اکانومی ہمارا. جی بالکل. تو آپ نے بالکل صحیح یہ بات کی تھی کہ ہمیں سائنوسائڈل نہیں چلنا ہے، ہمیں ایک سسٹمز بنانے ہیں اور اس کے اندر پوری قوم کو اس کے اندر اپنا پارٹیسپیٹ کرنا ہے کہ ہم نے وہ سسٹمز کو چلانا ہے. اس کے لیے یوتھ کا بہت بڑا رول ہے. جیسے ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جیسے جیسے اس کے اندر نیو ڈسپلنز آ رہے ہیں. انوویشن از دا کی آف دس سینچری. اس کے اندر انوویٹ جیسے کریں گے آپ کی اسپیس بنے گی. تو اس کے اندر بھی ہماری جو یوتھ ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. کل ہی ایک مجھے نام ان کا یاد نہیں، جن کی اپنی کمپنی جو ہے وہ کروڑوں میں ابھی انہوں نے مارکیٹ کی ہے اور وہ بڑے اچھے داموں بک بھی گئی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے سارا انوویٹ کیا تھا اسے پاکستانی. تو ہمارے ہاں یوتھ میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اور جیسے زہیر صاحب نے کہا تھا کہ ایک لیڈرشپ کی، ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے. اس کے لیے مجھے ایک چھوٹا سا میسیج دینا ہے، وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے منشور میں میری ٹائم کو ایڈ کریں، اور اس کے اندر پھر جب وہ ہو جائے گا تو جب وہ لیجسلیٹر بنتے ہیں تو اس کو لیجسلیٹ کریں. ان کو پتہ تو ہو کہ یہ چیز کیا ہے. بالکل صحیح ہے. چونکہ ٹاپ باٹم چلتی ہے یہ چیز، تو اس کے لیے جو بزنس انوائرمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ لیجسلیٹ ہو کے پھر پالیسیز بنے گی، پھر اسٹریٹجیز بنیں گی، اور پھر ایک ورکنگ انوائرمنٹ بنے گا. تو جو آپ نے ون ونڈو کی بات کی ایگزیکٹلی اسی کے اندر آئے گا پھر. تو جب یہ اس طریقے کا پورا ماحول چلے گا تو پوری قوم یکجا ہو جائے گی کہ ہم نے اس میری ٹائم اکانومی کو اپنی نیشنل اکانومی میں ایک انٹیگریٹ کر کے اس کو اپنے زندگی میں لے کے آنا ہے. تو یہ میرا میسیج ہے. بہت بہت شکریہ وائس ایڈمرل ریٹائر احمد سعید صاحب، کیپٹن احمد شبیل کبیر صاحب، زہیر نصیر صاحب، آپ لوگوں کا. دنیا کا ایک عظیم باکسر تھا محمد علی، جس کا ایک تصویر ہوتی تھی، وہ کہتا تھا آئی ایم دا بیسٹ، آئی ایم دا چیمپئن، آئی ایم دا بیسٹ، آئی ایم دا چیمپئن. جب وہ کھیل کے میدان سے ہار کے بھی باہر آ جاتا تھا تو وہ پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ کہتا تھا آئی ایم دا بیسٹ، آئی ایم دا چیمپئن. تو لوگ کہتے تھے بھائی آپ ہار کے آ گئے. کہتا تھا کوئی بات نہیں ہے. دنیا میں اگر آپ کوئی بھی کھیل کھیل رہے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ول اور دوسری ہوتی ہے اسکل. کہتا ہے جب آگے والا باکسر مجھے ناک پہ مار کے مجھے خون نکال کے گرا دیتا ہے
तो दुनिया का कोई स्किल नहीं है जो मुझे वहाँ से उठाए, सिर्फ मुझे वहाँ से विल उठाती है और वो कहती है कि मोहम्मद अली यू आर द चैम्पियन, तो आप उठो और लड़ो, और इसकी वजह से मैं आज चैम्पियन हूँ। तो हमारा जो नौजवान है उसके अंदर विल भी है, उसके अंदर विश भी है, लेकिन यू आर द बेस्ट एंड यू आर द चैम्पियन। आप कभी भी अपने आप को, आप पाकिस्तान का जो नौजवान है, कभी भी अपने आप को किसी से भी कम ना समझे। अभी आपने हालिया देखा कि जिस तरह से एक 4 गुना बड़े बदबूदार मुल्क को हमने शिकस्त दी, और जिसका एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी और उसका एक स्लोगन था कि हम चैम्पियन बनने जा रहे हैं, तो उसको मिट्टी में मिलाया। तो नौजवानों को चाहिए कि वो अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं, पाकिस्तान अफवाज के साथ खड़े हो जाएं, और सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को इनकरेज करें, अपने पाकिस्तान से प्यार करें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।